नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरिस। आप जानते हैं मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और हर प्रोग्राम अपनी नोयत और अपने कंटेंट के लिहाज से मुनफरद है, लेकिन आज का प्रोग्राम मैं एक ऐसे बाप के साथ जिसकी पहचान उसकी औलाद बनी और जिसको शनाख्त, जिसको इज़्ज़त का एक नया ज़ाविया उसकी अपनी बेटी की वजह से मिला। आज एक ऐसे बाप के साथ हम गुफ्तगू करेंगे जिसकी बेटी ने पूरे मुल्क का बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हम उनसे उनकी ज़िंदगी की बातें और उनकी ज़िंदगी की कहानी, किस तरह से उनकी ज़िंदगी ने टर्न लिया और खुदा ने उन्हें चुना कि वो इस दुख्तरान पाकिस्तान की परवरिश कर सकें और उसे ऐसा रोल मॉडल बनाएं उन नौजवानों के लिए, उन बच्चियों और बच्चों के लिए जो ऐसे ख्वाब देखते हैं जो हम समझते हैं कि पूरे नहीं हो सकते। जी हाँ, आज हम अरफा करीम के वालिद कर्नल अमजद करीम रंधावा के साथ मौजूद हैं और आज हम बातों बातों में इनकी ज़िंदगी के हवाले से और कुछ बातें करेंगे अरफा करीम के ख्वाब के हवाले से। वो क्या ख्वाब देखती थी, उनका कैसा ख्वाब था और वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहती थी। आज कर्नल अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो टाइम देने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। जी, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जो थॉट प्रोसेस या जो ख्यालात हैं वो आपसे और आपके तवसत से सुनने वालों के साथ शेयर कर सकूं। सही। सबसे पहले तो हम अरफा की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, आपकी लाइफ के हवाले से जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ और फिर आर्मी की तरफ कैसे आप आए। जी, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। सही। 66 मेरा ईयर ऑफ बर्थ है और मैं अपने वालिद साहब चौधरी अब्दुल करीम रंधावा साहब की आखिरी औलाद। सही। तो नेचुरली उनके बहुत सारे ख्वाब थे और वो भी ये इसी तरीके से अपनी, क्योंकि मेरी बहनें बड़ी मेरे से, तो वो बेटियों के साथ उनका एक ख़ास लगाव था। जब मैंने अपना होश संभाला तो मैंने देखा कि बाप और बेटी का रिलेशन जो है वो बड़ा स्पेशल होता है। तो मैं ज़रा लाडला था छोटा होने की वजह से, तो इसलिए कॉलेज में ज़रा जब लाइफ आई तो उन दिनों में हमारे एक कॉलेज में एक मज़मून भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो वो एक ख़ास कि जिस स्कूल से आप एकदम कॉलेज में आते हैं आपको लिबर्टी मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो यू टेंड टू गो सेंट्रीफ्यूगल। तो मैं ज़रा सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज़ में, क्योंकि स्पीड तेज़ थी तो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो दैट वाज द रीज़न। शुरू से खैर मुझे शौक़ था बचपन से यूनिफॉर्म और सिपाही, और वो क्योंकि फ़ौज में तो खैर ऐसा कोई था नहीं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था। तो वो दो तीन ऐसे मेरा शौक़ और कुछ मौक़े और हालात ने ऐसा किया कि ये फ़ैसला किया गया कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ। तो बस 85 फिर मैं तकरीबन 19 साल का था जब मैं घर से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल चला गया, और 2 साल वहाँ गुजारने के बाद, बल्कि 2.5 साल, मेरे को 6 माह ज़्यादा लगे थे क्योंकि मेरा डिसिप्लिन कमज़ोर था। सिविलियन बिल्कुल, घर में भी कोई बड़ा कोई था नहीं, तो फ़ौज में एडजस्ट होते भी टाइम लगा बहरहाल। और फिर मैं आर्मर्ड कोर में टैंक्स वाला, जो महकमा कैवलरी होती है, जो पुराने ज़मानों में घोड़ों पे चार्ज करते थे आप, वो टैंक्स हैं। तो वो डिपार्टमेंट भी ऐसा कि उसके अंदर ज़रा ऑफेंसिव स्पिरिट और थोड़ा जो है वो मोबाइल और मेंटल मोबिलिटी और इस तरह की चीज़ें थी, तो उसकी तरबियत ऐसी। और कुछ मेरे अंदर एक पैदाइशी उस्ताद शुरू से, फिर फ़ौज में रहते आप अपने लोगों की ट्रेनिंग वो करते हैं सिपाहियों की, और फ़ौज ने फिर बहुत सिखाया। फिर उसमें दुनिया की वर्सिटिलिटी, मुख्तलिफ़ अंदाज़, सहराओं में भी नौकरी की, सियाचिन ग्लेशियर पे भी नौकरी की। फिर जब आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और आपके वो जो मेंटल जो वो स्पेक्ट्रम है वो ज़रा वसी होती जाती है। तो इस तरह फ़ौज, और फ़ौज में कोई 6 साल कमीशन सर्विस के बाद टाइम आ जाता है जब चलिए आप 26-23 साल के, 28 साल के हो जाते हैं तो आपकी शादी। वो मैं
یہ ایک موقع تھا شادی والا جس پہ میرے والد صاحب کی دانائی اور ان کی سوچ، ان کی نیک نیتی اور ان کا جو لانگ ٹرم ویژن تھا، جو ان کی اپنی اندر کی سمت اور ڈائریکشن تھی، یا جو وہ اپنی لیگیسی اور کہ پیچھے بندہ کیا چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اولاد کی شکل ہوتی ہے. شکل بالکل. تو نیچرلی میں ان کی سب سے چھوٹی اور نرینہ اولاد، تو وہ ان کی اپنا یہ بھی تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس سے آگے میری نسل اور میرا نام دنیا میں چلنا ہے. تو وہ اس سے بڑے کانشیس تھے اور بڑا اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ جو تمہاری بیوی ہوگی وہ بنیاد بنے گی ہماری نسل کا رنگ بنانے میں. وہ کہتے تھے کہ وہ ایک رنگ کا قطرہ ہوگا جو ہمارے سارے تالاب کو کے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ دے گی. تو وہ خود کیونکہ بڑے اسپرچویلٹی پہ اور وہ اس پہ بلیو کرنے والے تھے، اور ایٹرنیٹی اور لانگ ٹرم، اور وہ اقبال کے جو برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، تو وہ ساری ان چیزوں کو پڑھاتے بھی تھے اور بلیو کرتے تھے. وہ صرف اقرارم باللسانی کی حد تک نہیں تھے، بلکہ وہ تصدیقم بالقلب کی حد تک اس پہ ایمان رکھتے تھے. دنیا کی بے ثباتی اور یہ جو یہ سامان ہے اور مادہ پرستی، ہاں جی، وہ سارا مادہ پرستی ہے. وہ قرآن سے اور حدیث سے اور اقبالیات اور اسپرچولیزم سے وہ ساری چیزیں ہمیں کوٹ بھی کرتے تھے. تو خاص طور پہ اس چیز پہ وہ بڑے. تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جو لوگ عرفہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس کی ایٹیمالوجی کو، یا اس کی کہاں سے وہ اس کی وہ ریسیپی جو ہے وہ بنی، تو نیچرلی اولاد میں 75% دخل جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. تو عرفہ کی اگر ہم یہ اس تھیوری پہ جو ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہوئے ماں باپ، تو نیچرلی عرفہ کی ماں پہلے سلیکٹ ہوئی کہ وہ ماں بنے گی اور وہ میری اس کے ساتھ شادی ہونا، اور پھر عرفہ کا پہلی اولاد اللہ نے ہمیں نصیب کی. تو اس وقت بھی ہم نے یہی دعا اللہ سے کی کہ اللہ میاں ہمیں نیک اور صالح اولاد سے نواز. اور عرفہ پیدا ہوئی تو چودھری صاحب، میرے والد صاحب جو تھے، وہ ٹرمینل النس پہ تھے، بیمار تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ دس از مائی لاسٹ اسٹیج. تو انہوں نے مجھے بڑے مبارک باد انداز سے کہا کہ بیٹی پیدا ہونے پہ فخر کیا جاتا ہے اور بیٹے سے بڑا فخر کیا جاتا ہے، اور اس کی پوری خوشی کرو، مٹھائی بانٹو. اور نام خود رکھا عرفہ، اور ساتھ یہ کہا کہ اعلیٰ والی عرفہ، اور دعائیہ انداز میں کہا کہ عرفہ کریم اسم با مسمہ ہوگی. تو یہ ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں، جس نے ایک سینٹریفیوگل امجد کریم رندھاوا کو سینٹریپیٹل اور وہ فیملی اورینٹڈ، اور وہ بن گیا کہ میری شادی، اس کے بعد میری ابو کی ڈیتھ کے بعد جو ہے پھر عرفہ، اور پھر والدہ صاحبہ، اور پھر گھر کی ذمہ داری. تو پھر میں نے اتنی اپنی ذاتی زندگی کا جو میرا سینٹر آف گریوٹی تھا اس سے میں ہٹ کے، تو جو میرا اجتماعیت اور ذمہ داری اور رسپانسبلٹی والا تھا اس کی طرف زیادہ لگ گیا، جس میں میرا پروفیشن بھی تھا، جس میں میری اور ذاتی فائنینشیل جو پرائرٹیز تھیں. لیکن اللہ نے مجھے ایسی کوئی لگن لگائی کہ میں فیملی اورینٹڈ، ماں، بیٹی، بیوی، گھر، بہنیں، بھائی، تو وہ بس اس میں پھر میری ایک دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ 95، جس وقت میں ایک میری زندگی میں ایک میجر موڑ آیا میری لائف کا، جیسے آپ نے کوشچن کیا. صحیح. اچھا، میں نے جیسے بہت سارے آپ نے ذکر بھی کیا کہ عرفہ کا شروع سے شوق تھا، یا آپ نے ان لوگوں نے ایسا ماحول دیا اس کو گھر پہ کہ وہ اس طرح سے کمپیوٹرز کی طرف، جیسے ان کی امی بتا رہی تھی کہ وہ کوئن ریڈر تھی، میں اتنا زیادہ پڑھنا، چیزوں کو سینسیٹیو لینا اور انوالو ہوتی تھی چیزوں میں، جیسے پوئٹری کی ہے تو ورسٹائل ایک ان کی شخصیت. تو یہ گھر کا ماحول تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، یا اس کے اندر کی شروع سے کوئی ایسی چیز تھی کم عمر میں ہی اس نے فوکس کیا اور اس نے اپنے کام پر اتنا زیادہ کیا کہ کم ایج پہ اس نے جا کے دنیا میں اپنی ایک لیگیسی چھوڑی؟ جہاں تک تو پیدائشی ہے تو یس، وہ اس کی دادی اماں، اس اور لوگ جنہوں نے شروع میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ڈاکٹرز، ٹیچرز. تو ٹیچرز تو خیر بعد میں آئے، لیکن وہ پہلے 2-4-6 مہینے میں اس نے کچھ ایسے
اس کی جو ریڈیشنز تھیں، اس کا کانفیڈنس لیول، اس کی آنکھوں کی چمک، وہ عام بچوں سے تھوڑا ہٹ کے تھی. صحیح. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اپنے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں شاید اس بالکل وجہ سے. ایسا ہی ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ اس نے وہ اپنے رنگ دکھانے شروع کیے. لیکن جیسے میں نے کہا نا، میرے اندر چینج آ گئی تھی، تو میں نے وہ پوری دنیا میں جو سیکھا تھا، یا جو میری ایک ورسٹیلٹی تھی لائف کی، وہ میں نے سمجھ لیں کہ اگر آپ، میں مثال دیتا ہوں، ہمیشہ میں نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ایک مداری ہوتا ہے جو بچوں تماشا دکھانے آتا ہے، اس کا ایک بچہ جمورہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. اس کو اس نے مختلف چیزوں پہ سدھایا ہوتا ہے، ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. وہ تقریباً سال کی عمر تک سے ہی وہ میرا بچہ جمورہ بن گئی تھی. باباز بیبی، میرے ساتھ باہر جانا ہے، بلکہ میرے ساتھ دفتر چلی جانا ہے. یونیفارم بنوایا ہوتا تھا، باقاعدہ یونیفارم پہن کے. میں کیپٹن تھا تو وہ کیپٹن کے رینکس لگاتی، نیم پلیٹ بنی ہوئی پورا. تو وہ میرے ساتھ جا کے ادھر بیٹھے رہنا. جو ینگسٹرز ہوتے تھے، ان میرڈ بیچلر آفسرز، ان کے ساتھ کھیلتے رہنا. تو بڑے اس میں بچپن والی کوئی بات نہیں تھی. سوبر بچی، اگر کہا ادھر بیٹھ جائیں تو ادھر بیٹھ گئی، چائے پی، بسکٹ کھایا، کچھ جو بھی دودھ جو اس کا دل کرتا تھا وہ کہتی تھی مجھے یہ دیں. اس کو شوق تھا چائے میں رس ڈبو کے کھاتی تھی. تو وہ اس نے جہاں بھی جانا اس نے کہنا مجھے چائے رس چاہیے، تو وہ مل جاتے تھے. تو خیر وہ ایک بچہ جمورہ کی شکل میں. جہاں تک ماحول کی بات ہے تو کمپیوٹرز تو ہمیں نہیں آتا تھا، ابھی بھی نہیں آتا. ہم ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، فیصل آباد میں یہ رہتے تھے. میری پوسٹنگ کبھی کہیں کبھی کہیں. تو وہاں پہ ایز سچ نہ کوئی کمپیوٹر لٹریسی تھی، نہ کوئی گھر میں کمپیوٹر کا سسٹم تھا، نہ ہم کوئی ویسٹرنائزڈ انگریزی بولنے والے لوگ ہیں. لیکن اس کے اوپر بہرحال اس کو کتابوں کا شوق تھا تو اس کو کتابیں لا کے دیتے تھے. ماں دادی جب تک زندہ رہی 3 سال تک، وہ دعائے قنوت، آیت الکرسی، اس طرح کی چیزیں پھر وہ جو سنتی تھی وہ سیکھ لیتی تھی. تو گھر میں کیونکہ اقبال اور اسپرچولیزم اور اس طرح کی باتیں دادی سے سنی، پھر میرے سے سنی آہستہ آہستہ. تو وہ تقریباً 3-3.5 سال کی عمر میں اس نے یہ واضح طور پہ فرق دکھانا شروع کر دیا تھا کہ میں کچھ منفرد ہے. صحیح صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اتنی کم عمر میں جب اس کا لاس ہوا اور لوگ اس کو ایک اپنے لیے غم کی کیفیت یا بنا لے، لیکن میں نے آپ کو سنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس، یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے کہ نہیں، جو عرفہ کی لیگیسی تھی، اس کی زندگی تھی، جتنی اس کی عمر تھی اس نے وہ گزاری ہے، ہمیں اس کو چیرش کرنا ہے. تو یہ کیسے وقت کے ساتھ آیا، کسی نے سمجھایا، یا یہ کہ وہ روحانی کیفیت ہے، تعلق ہے؟ یہ مجھے خود بھی اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن جو آپ نے خود کہا کہ یہ اسپرچولی عطا میرے اوپر، صحیح، میرے مرشدوں کی، وہ چشتی سلسلے میں ہم بیعت ہیں. عرفہ بھی، میرے والد صاحب بھی، سید وجیہ السماء عرفانی سندھ شریف میں ان کے صاحبزادہ صاحب جو اس وقت گدی نشین ہیں، سید حبیب عرفانی. تو وہ رابطے میں بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ رہتی تھی، اور گھر میں بھی جو اینیکڈوٹس ہیں. تو نیچرلی ایک، کیونکہ یہ تو ہمارا ایمانیات کی حد تک ہے کہ اس کی تمام کامیابیاں، اس کا وہ سارا کچھ کوئی انسانی طور پہ پلان نہیں تھا، یہ ایک اللہ کی خاص کرم نوازی اور عطا تھی. تو جب یہ آپ کہتے ہیں تو پھر اللہ کی کرم نوازی کا تو شکر ادا کیا جاتا ہے. پھر اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ نے ایک نعمت دی تو واپس کیوں ڈالی. اس کی حکمت ہے، آمنا صدقنا، یو ہیو ٹو گو. تو 17 سال اس نے ہمیں اتنا زیادہ خوش رکھا، اس نے ہماری پہچان بنی، اتنی نام کمایا. تو اس کا تشکر یہ ہے، اور اس کا اللہ کی رضا کے آگے سر جھکانے کا طریقہ یہ ہے کہ تشکر میں تو پھر بندے کو کوئی غم یا ملال نہیں ہوتا. تو سیکنڈلی یہ ایک اسپرچولی یہ بھی ایک اتنی ہی بڑی عطا تھی جتنی بڑی عطا عرفہ کی ہمیں ملنا تھا. اس کے جانے کے بعد یہ مجھے اور میری بیگم صاحبہ دونوں کو یہ خاص قوت عطا ہوئی، اور یہ خاص ایک قسم کا کشف یہ اللہ نے ڈالا کہ اس کو رونا نہیں ہے. اگر کبھی اس کی اداسی میں آنسو آ بھی جائیں تو وہ تنہائی میں جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ توڑ نکال لیتے ہیں. لیکن پبلکلی اور لوگوں کے سامنے وہ سیلیبریٹڈ ایز اے کامیابی. اس کی زندگی ایک نمونہ اسی صورت میں بنے گا اگر ہم اس کو روئیں گے تو لوگ بھی اس کو پھر حادثہ سمجھ کے روئیں گے کہ نقصان ہو گیا، برا ہو گیا. لیکن برا تو نہیں، اچھا ہوا.
میں سمجھتا ہوں اس کا جانا جو ہے وہ بہت ساری عرفائیں اور بہت سارے بچے بچیاں جو اس کو فالو کرتے ہیں، جنہوں نے اس کے ڈریم شیئر کیے، تو اس کے جانے سے اس کا جو سنگل ہینڈڈ ڈریم تھا وہ ملینز کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا، اور بہت سارے لوگ اس خواب میں شامل ہو گئے، اور جو اس نے پیغام اور جو اس نے ایک تحریک، جو ایک کرنٹ پیدا کیا یوتھ میں کہ یس وی کین ڈو اٹ، اور خاص طور پہ جو ضرورت تھی ڈیجیٹلائزڈ اور جو آج کے وقت کی جو ضرورت تھی وہ اس نے لوگوں میں، بچوں میں موٹیویٹ کی، اینڈ اکراس دی بورڈ جو شہری انگریزی پرائیویٹ اسکولوں کے پڑھنے والے بچے ہیں، جن کو ہم اپر کلاس کے بچے کہتے ہیں، وہ بھی اس کو رول ماڈل مانتے ہیں، اور جو ہمارے دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لو پروفائل کے انڈر سروڈ بچے ہیں وہ بھی اس کو رول ماڈل مانتے ہیں۔ اس نے اکراس دی بورڈ وہ ایک سرج، وہ ایک کرن، چنگاری جو ہے وہ پیدا کی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہی بنتا ہے، اس کو اداسی میں یا اس کو ناکامی کی صورت تو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح، ہم جانتے ہیں کہ مائکروسافٹ کی طرف سے، بل گیٹس کی طرف سے بھی اس بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت زیادہ عرفہ کی پذیرائی ہوئی اور اس کاوش کو بہت سراہا گیا۔ کتنا فخر محسوس کرتے تھے آپ کہ جب ایک باپ کو، جس کی اپنی ایک لیگسی ہے، اپنا ایک نام ہے معاشرے میں، اس کو اس کی بیٹی کی وجہ سے پہچان ملتی ہے؟ یا آج بھی کہیں جب آپ باہر جاتے ہیں اور جب آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ عرفہ کریم کے والد ہیں، تو وہ کیفیت ایک باپ کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ بیٹوں کی وجہ سے نام ہوتا ہے، لیکن ایک بیٹی کی وجہ سے باپ کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کتنا جو ہے وہ موٹیویشن ہوتی ہے، اور وہ کیفیت آئی نو کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی، لیکن وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ یہ میں اس طرح پھر میں شیئر کروں گا کہ میں نے جیسے بتایا میری بہنیں تھی بڑی، تو جوانی میں بچپن میں مجھے لاڈ بھی ملتا تھا، لیکن میرے والد صاحب مجھے یہ ہمیشہ باور کراتے رہتے تھے کہ اتنا کوئی دماغ میں غلط فیلنگز نہیں لانا، جو بیٹیوں کا پیار اور جو لیگیسی ہوتی ہے وہ پھر اس کی مثال دیتے تھے آل رسول کے ساتھ، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آل رسول پہ درود بھیجتے ہیں اپنی ہر نماز میں، تو آل رسول جو ہے وہ بیٹی کی اولاد ہے، اور بیٹی کا جو باپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ مجھے کہتے تھے کہ اس وقت تک پتہ نہیں تمہیں چلے گا جب تک تم خود باپ نہیں بنو گے۔ بالکل ایسے۔ تو وہ پھر جب عرفہ کا میں باپ بنا، میری پہلی اولاد، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ابو یہ کیا کہتے تھے کہ بیٹی کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا فخر، میں نے پوری دنیا میں فخر کو خود محسوس کیا، لوگوں کی آنکھوں میں وہ ادب احترام جو ہے۔ تو پھر وہ میں میاں محمد صاحب کا شعر اس موقع پہ کہتا ہوتا ہوں کہ خس خس جنی قدر نہ میری تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تے مینوں محل بٹھایا سائیں۔ یہ اللہ میاں کی عطا تھی کہ وہ بیٹی کی وجہ سے آج تک آپ نے محسوس کیا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں، ان کی پوری باڈی لینگویج کی ریڈیشن میں ایک احترام اور ایک وہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ان ایکسپلینیبل فیلنگز ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے زندگی میں کوئی بڑا مقام یا رتبہ کہ مجھے اپنی اولاد کی وجہ سے اتنی زیادہ عزت، اور پھر خاص طور پہ ملک کی، پورے کلین کی، فیصل آباد شہر کی، جس طریقے سے اس کی نسبت ہے، اس طریقے سے، اس نسبت سے اس کو فخر ملا، اور لوگوں نے اس وقت خاص طور پہ 2005 میں جب یہ سارا دنیا کو پتہ چلا اور اس نے پوری دنیا میں وزٹس کی، پاکستان کے اوپر ایک لیبل تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی اور بم دھماکے اور یہ ہو، تو پھر پوری ویسٹ نے جب اس سے انٹریکٹ کیا تو لوگوں نے، ویسٹ میڈیا نے، امریکن اخباروں نے یہ لکھا کہ another side of پاکستان۔ صحیح۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، I am not another side, I am the side of پاکستان، I am پاکستان۔ تو میرے لیے آج تک، اور جس طرح باقی سارے قوم کے بچوں کے لیے، والدین کے لیے یہ فخر ہے۔ تو جتنا لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں ایز پاکستانی، اتنا مجھے سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے اور مجھے فخر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ عرفہ کریم کی زندگی پر آپ نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے عرفہ کریم، اور یہ کتاب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے ویورز کے لیے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی، نہیں خریدی تو ضرور خریدیں اور اسے پڑھیں۔ یہ ایک طرح کا کنٹریبیوشن بھی ہے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے لیے،
تاکہ جو عرفہ کریم کا خواب ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ اس ایجوکیشن کو حاصل کریں اور ڈیجیٹل دنیا میں آئیں، تو یہ ایک تو بک آپ کو عرفہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اور اس کے خواب کو، اس کے مشن کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کا جو مقصد تھا، ایک تو میں نے بیان کیا کہ جو عرفہ کی لائف کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ ان کے ساتھ رہے، تو ایک بک کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا کس طرح سے عرفہ کریم فاؤنڈیشن جو ہے آج بہت سارے ایسے بچوں کو جو عرفہ کریم کی طرح، جیسے آپ نے، میں چاہوں گا کہ وہ کوٹیشن بھی ضرور عرفہ کی شیئر کریں کہ جب وہ کہتی تھی کہ میری طرح کے اور بہت سارے ایسے بچے ہیں، اگر ان کو اپرچونیٹیز ملیں تو وہ بھی میری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی، کتاب لکھنے کا اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا یونیک ہے کہ جی بیٹی کی بائیوگرافی جو ہے وہ باپ لکھ رہا ہے۔ لکھ عام رہا طور ہے، پہ ہی ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کی لکھے جاتا ہے، تو یہ بھی ایک یونیک ایکسپیرینس تھا۔ میں یادداشتیں تو میں چھوٹی موٹی کچھ نوٹ تھیں، کچھ دماغ میں تھیں، وہ کافی دیر سے لکھ رہا تھا، لیکن سم اور دی ادر یہ اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سک رہا تھا۔ تو پھر اعجاز مہاروی صاحب ایک ہمارے دوست ہیں، رائٹر ہیں، تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ جی آپ نیریٹ کریں گے اور میں اس کو الفاظ کو اور وہ اس کی شکل میں لاؤں گا۔ پھر ہم نے کچھ بیٹھ کے سیٹنگز کی، ماں نے، اساتذہ نے، تو اس کتاب کے اندر میں نے اس کو نیریٹ کیا، ماں نے اپنے اینگل سے نیریٹ کیا، بہت سارے اساتذہ نے، دوستوں نے، بہن بھائیوں نے، اور پھر بہت سارے لوگوں نے، کالم نویسوں نے اس کے بارے میں لکھا۔ وہ ساری ہم نے اس میں، اس کی تصویریں بہت تھیں، کچھ فیملی کی امپورٹنٹ، وہ ڈال دی۔ ویسے تو انٹرنیٹ پہ سارا پڑا ہے۔ دوسری اس کی کتاب ابھی میں لکھ رہا ہوں جو اس کی پوئٹری کے اوپر ہے۔ تو اس کا بیسک ایک مقصد یہ تھا کہ ایک جو، کیونکہ عرفہ پہ بہت ریسرچ ہوتی ہے، آپ گوگل پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے ملینز آف ٹائم جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور دنیا میں لوگ، اور پھر اس کی وجہ سے جب ویکیوم آف کریڈیبل انفارمیشن ہوتا ہے تو پھر بہت ساری اینیکڈوٹس جو ہیں فرضی بنتی ہیں، پھر کانسپریسی تھیوریز بنتی ہیں، جیسے کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ اس کی موت کے حوالے سے لوگوں نے، آلدو بڑے پیار میں، وہ وجہ اس کی وہ پیار ہی تھا، لوگوں کی شدت، لیکن اس میں کسی نے کہا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کہا جی کوئی سیکرٹ ویپن یوز ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس کو زہر دے دیا گیا ہے۔ تو وہ بہت ساری چیزوں کی نفی کرنا بھی ضروری تھی تاکہ ایک کریڈیبل انفارمیشن لوگوں کے پاس ہو، اور جو چیزیں مبہم ہیں، کچھ پہلو ہیں جن کا لوگوں کو صرف آئی ٹی کا پتہ تھا، اس کے جو باقی ٹیلنٹ ہیں، وہ میوزک ہے یا وہ، اور اس کے ان ٹیلنٹس بننے کی وجہ کیا بنی۔ والدین کے لیے یہ بہت ایک گائیڈ بک ہے، کیونکہ نارملی والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، آپ نے یہ کیا کیا، آپ کیا کھلاتے تھے، آپ کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک قسم کا ایک ریفرنس بک بن گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اتھینٹک، ماں باپ جو فرسٹ ریلیشن ہے ان کے توسط سے اس کتاب میں آ گیا۔ جو بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن عرفہ کی زندگی کے جو ایسے پہلو جو نہیں پتہ اس کے بارے میں بھی آشکار ہوگا، اور نیچرلی اس کے جو پیسے آئیں گے عرفہ کریم فاؤنڈیشن اور وہ جو اس کا مشن ہے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اس میں کنٹریبیوشن ہوگا۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کیا اور کیا مقاصد، تو ون ورڈ تو اس کا یہ ہے کہ جو کام وہ خود کرنا چاہتی تھی وہ ہم اس کی فاؤنڈیشن کے ذریعے جب تک ہم زندہ ہیں، اور اس کے بعد اس کے بھائی، اس کے آگے جو سارے دنیا میں اس کے فین ہیں، جو کیونکہ وہ اب صرف ہماری لیگیسی نہیں، بالکل صحیح، قوم کی بیٹی ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اسے اون کرتے ہیں۔ ہم نے ایک قدم بڑھا دیا، آغاز کر دیا۔ تو اس کی اپنی ایک کوٹیشن ہے، اس نے انٹرنیشنل کسی وزٹ پہ لوگوں نے اسے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ پیپل کال می جینیس، آئی مائٹ بی ون بٹ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون۔ تو وہ بڑا ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ کہ شاید اچھا میں ہوں گی لیکن میں تو صرف اکیلی نہیں ہوں، دیر آر سو مینی ادر جیمز، وہ ہیرے ہیں خاص طور پہ رورل ایریاز میں، انڈر سروڈ علاقوں میں، جیسے لال گدڑیوں میں ہوتے ہیں۔ آل دوز جیمز نیڈ از کہ ان کو صرف کیا چاہیے، ان ہیروں کو a little bit of polishing، تھوڑی بہت ان کی تراش خراش کی ضرورت ہے، and I will do it, that is my aim۔ یہ عرفہ نے اپنی کوما، انورٹڈ کوما میں، اس کی کوٹیشنز انٹرنیٹ پہ ہر جگہ ہیں۔ تو اس کو ہم نے اپنا مشن سٹیٹمنٹ فاؤنڈیشن کا بنایا کہ that was her aim, now that is the aim of عرفہ کریم فاؤنڈیشن،
کہ وہ ان جیمز کو ڈھونڈا جائے، ان تک پہنچا جائے اور ان کی تلاش خراش کرنے میں مدد دی جائے. ویئر وی آر ڈفرینٹ فرام ادرس کہ ہم اس کی کوئی رپورٹ بنا کے پبلش نہیں کرتے یا اس کو شیئر نہیں کرتے صحیح. کہ فلاں رکشے والے کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے تو اس کو تشہیر کی جائے. تو اس تشہیر میں عرفہ کا ایک پوائنٹ تھا کہ جب آپ کسی کو لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے. کم ہوتا ہے. صحیح. تو اس کو کانفیڈنس لیول کم، لہٰذا اس کی اس چیز پہ تشہیر. اور سیکنڈلی ہم فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے، کیونکہ عرفہ کو یہ برا لگتا تھا جب وہ بل گیٹ سے ملنے گئی یا جو وہ اور پوری دنیا میں، تو اس کے پاس بیسک چیزیں اپنی، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیپ ٹاپ نہیں تھا، اس طرح کی چیزیں، لیکن اس نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور کہ میں کسی سے کچھ لوں گی. اور وہ بل گیٹ سے بھی جب ملی تو اس نے صرف کو $2 یا $2.5 کی وہ اس کمپنی شاپ سے شاپنگ کی جس میں اس کو آفر تھی بل گیٹ سے کہ اس پوری کمپنی شاپ سے جو مرضی لے لو، جس میں لیپ ٹاپ تھے، سافٹ ویئرز تھے اور بے بہا چیزیں تھیں، کتابیں تھیں. لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم تھوڑی ایسی چیز جو تمہیں زندگی میں، کیونکہ بل گیٹس جیسا آدمی تم اس کی مہمان ہو. اس نے کہا نہیں بابا، یہ ہمارے اوپر ایک لیبل ہے کہ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں. اس لیے میں نے نہ کوئی اسکالرشپ، نہ اس نے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو. اس نے کہا نہیں، آئی ہیو ایوری تھنگ. آپ میرے ملک آئیں، میں ڈیجی کان ویلی بناؤں گی، میں اجتماعیت کی بات کروں گی. میری ذات کے لیے پریزیڈنٹ سے ملنے جاتی تھی، دنیا میں کسی سے، تو اس کے پاس بیسک فیسلٹیز، گاڑی خراب ہے، انٹرنیٹ کلب میں جا کے میل کر رہی ہے، فاسٹ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اور ریسورسز نہیں ہے. لیکن اس نے کبھی نہ سوچا تھا، نہ اس کو گھر سے یہ تربیت تھی کہ اس کے لیے وہ خود ہی جو تھی اس کی اتنی زیادہ ضروری تھی کہ میں نے اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگنا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، وہ اس لیے وہ خود ہی. اور وہ اقبالیات، وہ شی واکڈ دی ٹاک. وہ جتنی بھی ہم موٹیویشنل سپیکنگ میں یا اقبالیات میں یا اسپرچولیزم میں جتنی باتیں یوتھ کے لیے ہم کوٹ کرتے ہیں یا آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس نے وہ اپنی زندگی میں کر کے دکھائی. صحیح. تو جب بل گیٹس کی ملاقات ہوئی عرفہ سے، تو بل گیٹس کا جو تاثرات تھے، یہ فیلنگز تھی، وہ کیسی تھی؟ آپس کی بات ہے، میں تو وہاں نہیں تھا، میں ساتھ گیا تھا لیکن اس میٹنگ میں میں نہیں تھا، بیکاز یہ 2 ایگزیکٹیوز کی 1-on-1 میٹنگ تھی. تو باپ تو کسی بھی اس میں حوالے، بیکاز تو وہاں پہ ان کے ایک وائس پریزیڈنٹ تھے جو دوسرے نمبر والے، وہ انڈین تھے، سوما سیگر. وہ 3 لوگوں کی میٹنگ تھی. لیکن بہرحال وہ میٹنگ بعد میں انٹرویو اس کا ٹی وی پہ، اخباروں پہ بڑا ذکر ہوا آیا، پھر اس نے خود بھی بتایا. تو وہ جو دوسرے وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیا کہ عرفہ سے زیادہ بل گیٹس عرفہ سے متاثر تھے. اور وہ 10-15 منٹ کی ملاقات تھی، اس میں بات چیت بھی یہی ہوئی میکرو لیول کہ میرے گاؤں میں آئیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ لڑکیوں کو کتنی آزادی ہے. اور وہ جب انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں جو ایک مت ہے کہ شاید ویل کی پابندی ہے اور عورتیں کام نہیں کر سکتی، عورتوں کے ساتھ کوئی جینڈر بائس ہوتا ہے، اس نے کہا دیر از نتھنگ، یہ ساری پاکستان کے میں مس انفارمیشن ہے. یو کم ٹو مائی ولیج، آئی ول شو یو ہاؤ مینی ویمن آر ورکنگ ان دی فیلڈ. And look at me, I am a rural girl and I don't have any problem to come here and see you and meet with you. میں اپنے ملک کے لیے کام کروں گی، میرے پلانز ہیں. اس نے سارے پلانز شیئر کیے، جس کے اوپر بہت سارے آرٹیکل بھی لکھے گئے امریکہ کے ٹیکنالوجی میگزینز میں کہ واچ یور بیک ویل، شی ہیز دی کوڈ، کہ اس کے پاس کوڈ ہے، تم اپنا خیال کرو. تو اس طرح کی بھی باتیں ہوئی. تو اس لیے وہ بہت زیادہ ان دنوں میں ویسٹ میں اور امریکہ میں، اور جو خاص طور پہ کمپیوٹر انڈسٹری تھی اس میں، تو اس کے بارے میں بہت ڈسکشنیں ہوئیں. لیکن سم اور دی ادر ہمارے ملک میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. لیکن پھر وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے پرویز مشرف کو بتایا، پریزیڈنٹ کو، انہوں نے پھر اس کو بلا کے اس سے پوچھا، پھر اس کی انکریجمنٹ ہوئی. تو لیکن وہ یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچی ہے، بڑی ہوگی، پھر اس کا یہ ہوگا. تو وہ کہتی تھی کہ بچے جو ہے نا، انہی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچے اپنا وہ بچپنا جو ہے وہ مس کر دیں گے تو وہ پھر دنیا کے ساتھ لیٹ ہو جاتے ہیں وہ کمپیٹ کرنے میں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا، اور آپ نے ہمیں آج اتنی قیمتی گفتگو سے آگاہ کیا، اور عرفہ کریم کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں. تھینک یو سو مچ. آئی ایم آنرڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.
ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور کریم کے اس مشن کے ساتھ کہ وہ بچے جو بڑے خواب دیکھتے ہیں اپنی محرومیوں کو کبھی بھی اپنے خوابوں کے آڑے نہ دیں بلکہ محنت کرتے رہیں کمٹمنٹ کے ساتھ، اور خاص طور ڈیجیٹل سکلز اور انٹرنیٹ کی یہ جو دور ہے اس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں، بہت سارے مواقع ہیں اپنے خاندان کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے علاقے کا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ آپ نے بہت سارا خیال کیا۔